अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या दहशत गर्दी का ख़ात्मा कौमी व सियासी इत्तफाक राय के बगैर मुमकिन है, और क्या बलोच रहनुमाओं को एतमाद में लिए बगैर बलूचिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। अगर हम कबूतर की तरह आँख बंद कर लें तो फिर मैं समझता हूँ कौमी गफलत होगी, क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो बड़े अलार्मिंग है। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सियासी जमातों को दोबारा इकट्ठा करने की तजवीज़ पेश की है। ज़ाहिर है कि उसमें से इख्तलाफ राय तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है जो नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, और वो भी जो है इस हुकूमत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो अब ये देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि क्या बिलावल भुट्टो की जो तजवीज़ है इसमें कोई रियलिटी भी है, या फिर ये इलेक्शन कैंपेन में जिस किस्म के वादे करते थे और जिस किस्म के आजकल कोई 10-15 दिन के बाद मौजूदा जो हुकूमत है जिसके ये कोलियन पार्टनर हैं उनके ख़िलाफ़ बयान देते हैं, और फिर जब 9 अरब रुपया मिलता है बतौर फंड या वटेवर तो फिर ये चुप कर जाते हैं। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान जो है उनकी शमूलियत के बगैर कोई भी APC कामयाब हो जाएगी या हो सकती है। और अभी 23 मार्च को जिस किस्म के अवार्ड्स दिए गए उस पर भी बात करेंगे कि क्या बलूचिस्तान में कोई दानिश्वर या कोई बड़ी ऐसी शख्सियत इस हुकूमत को नज़र नहीं आई जिसको कौमी अवार्ड दिया जा सकता। और एक और डेवलपमेंट आज जो हुई है अडयाला जेल में, लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद बाबर अवान साहब जो हैं मुलाकात के लिए वहाँ पहुँच गए। सलमान अकरम राजा का लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद मुलाकात पर शदीद एहतजाज सामने आया है, और ये आज देखेंगे कि बाबर अवान की मुलाकात जो है किसने और क्यों करवाई, या लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद वो अडयाला जेल कैसे पहुँच गए मुलाकात के लिए। एक और डेवलपमेंट जो है नज़र आ रही है, धीरे धीरे चल रही है, स्लोली, मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इत्तेहाद की बातें हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए, मौलाना की जमात ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद को तहरीरी शक्ल में लाने का मुतालबा कर दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमरीकी कांग्रेस में मुबैना इंसानी हकूक़ की पामाली पर जो विल्सन की जो है पाबंदियों की करारदाद उन्होंने पेश कर दी है। इसकी अब जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं आखिर कब तक में। अनवर कमाल पाशा मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब मेरे साथ हैं। पाशा साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। और ताहिर अनवर वाला साहब मेरे साथ होंगे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वाला साहब वेलकम टू द शो। और सलीम भट्टी साहब पीपल्स पार्टी से। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। पाशा साहब आपसे शुरू करते हैं कि दहशत गर्दी का खात्मा कौमी व सियासी इत्तफाक राय के बगैर डू यू थिंक पॉसिबल है? अच्छा, अगर मुझे आप मौका दें तो पहले तो ये है कि जो हुकूमत है और हुक्मरान इत्तेहाद है, राइट, पहले तो इनके दरमियान इत्तेफाक होना चाहिए, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, सबसे पहले मतलब तो आपकी मुराद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद नहीं है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, मतलब वो जो भी है वो जी। तो मुझे बाकी तो नाम की पार्टियां ना जी, बाकी जो भी इत्तेहादी, तो उनके दरमियान भी इत्तेहाद मुझे नजर नहीं आता। दहशत गर्दी को लेके जी, दहशत गर्दी के हवाले से बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी सियासत खेल रहे हैं। अच्छा, और जो जितना ये संजीदा मसला है दहशत गर्दी, अब ये सादी किस्म की दहशत गर्दी नहीं रही, बल्कि ये दहशत गर्दी से आगे बढ़ते हुए ये इसमें अलहदगी की तहरीक शामिल हो गया। जी, वो भी एलिमेंट शामिल हो गया है। और उसमें जो BLA है उसके साथ जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं वो भी उनके साथ शामिल हो गई हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो है वो इत्तेहाद होना नजरी और फिक्री तौर पर जरूरी है। Right. मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा।
اگلی بات آتی ہے کہ اپوزیشن کو کیا ساتھ شامل کیے بغیر یہ دہشت گردی کی جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ تو اپوزیشن کی حالت یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، سٹیک ہولڈر جو ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے اور دوسری مولانا فضل الرحمان ہے، تیسری ویسے جماعت اسلامی کو بھی ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت اسلامی کے بھی کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سٹینڈنگ تھوڑی بہت ہے پبلک کے لیکن اندر. پارلیمنٹس میں پروونشل اسمبلیز میں تو ریپرزنٹیشن سر پارلیمنٹ میں ہونا بالکل اور چیز ہے، جی جی لیکن جو آن گراؤنڈ جو ہے وہ بہرحال جماعت اسلامی کے پی کے اور بلوچستان کے اندر وہ موجود ہیں. بھائی صاحب ایک بات میں کہوں، برا نہ منائیے گا میری بات کا، لیکن جو پچھلے 25-30 سال سے میں جماعت اسلامی کو دیکھ رہا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ ہر حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پہ سامنے آئی. ویسے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر ہی اقتدار میں آئی تھی نا، اور وہ بی ٹیم بننے کے لیے بہت تیار ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو سیاستدانوں سے مذاکرات ہی نہیں کرنے، میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں. تو اگر یہ بی ٹیم کی جہاں تک بات ہے تو پی ٹی آئی بھی بی ٹیم رہی ہے اور بی ٹیم بننے کے لیے تیار ہے. نواز شریف صاحب نہیں رہے. جی نواز شریف صاحب نہیں رہے. وہ تو ہے نا، وہ تو ابھی بھی ہیں. تو ابھی زرداری صاحب کے جو پیپلز پارٹی اس کے بارے میں آپ کی میں رائے جو ہے نا، ٹھیک ہے ابھی میں ذرا یہ بتا کر لوں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی اتحاد نہیں ہے، پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان. اور ایک بات یاد رکھیے گا، پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کے پی کے اندر، اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان قطعاً اتحاد نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان کھیلتے رہیں گے اور پی ٹی آئی کو وہ ذلیل کرتے رہیں گے جس طرح وہ کر رہے ہیں. ان کو کبھی وہ نمازیں پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے، کبھی ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور یہ بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں. جی کھانے کھلاتے ہیں انہیں، اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تحریری طور پر مجھے لکھ کر دیں. تو یہ مجھے تو اپوزیشن جماعتوں کے اندر بھی اتحاد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن صاحب جب ان کی ڈیل ہونے لگتی ہے پھر زرداری صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں مولانا کے آستانے پہ، دیکھیں نا، نواز شریف صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مطالبات میں ایک بہت بڑا مطالبہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب ان سے معافی مانگے اور جو اپوزیشن کا اتحاد ہو مجھے اس کا صدر بنایا جائے. پی ٹی آئی کبھی یہ کام نہیں کرے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جی کیا بلوچ رہنماؤں کو اعتماد میں لیے بغیر بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اچھا بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ابھی کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جس کی عوام کے اندر، بلوچ عوام کے اندر جو ہے وہ فوٹنگ ہو. وہ تمام رہنما جن کو حکومت پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پیسے دیتی رہی ہے، ان کو اقتدار میں لاتی رہی ہے، ان کی اب بلوچ عوام کے اندر جو ہے وہ قطعاً کوئی سٹینڈنگ. آپ کی بات سے میں یہ مطلب لوں کہ عوام کسی اور طرف چل پڑے اب. جی اب ایک اور چھوٹی سی بات، جب ہم بات کرتے ہیں بی ایل اے کی یا بلوچ رہنماؤں کی، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر صرف بلوچ نہیں رہتے، وہاں پر پشتون بھی رہتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ کہا بلوچستان کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے؟ 3 نام تو مجھے مطلب سمجھ آ رہی ہے. جی اب مینگل صاحب کو لے لیجئے، عبد المالک بلوچ کو لے لیجئے، اور محمود اچکزئی صاحب. ظاہر ہے کہ یہ بھی پشتون بھی ہیں ایک میں سے ایک، اور بلوچ بھی ہیں. آپ ان کو بھی اگر مائنس کریں گے تو پھر وہ حالات ٹھیک ہونے کی پرسنٹیج تو کم ہوتی جائے گی. سر ہم ان کو مائنس کریں یا نہ کریں، ان کو ہم جمع کر کے پلس کر کے کیا کر لیں گے؟ کیا کسی بلوچ رہنما کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر جا کر وہاں پر بلوچ عوام ناراض لوگوں کو اکٹھا کر سکے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ ہڑتال کون کر رہا ہے، کس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، یہ بتائیے نا مجھے. یہ جو وہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جس قسم کا وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے اس وقت، وہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ عام عوام پہ ہو رہا ہے. جی یہ بھی ایک بڑی باریک سی بات ہے کہ اس وقت جو لوگ وہاں پر ہڑتالیں کر رہے ہیں، یہ مارنگ بلوچ وغیرہ اور اس طرح کے جو عناصر ہیں، وہ بھی بلوچ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. لیکن ان کے کہنے پہ لوگ تو نکل رہے ہیں. نہیں، کوئی لوگ نہیں نکل رہے. یہ پچھلے دن نہیں، انہوں نے جو ہڑتال کی کال دی ہے وہ جزوی طور پر ہوئی ہے اور اس میں خوف و ہراس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. رائٹ. والا صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے قومی کے ساتھ اب سیاسی بھی لے لیجیے، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے،
یہ ممکن ہے اس کے بغیر، اس کا اتفاق رائے کے بغیر؟ جی سر بات یہ ہے، ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ جی فوج کی بی ٹیم بھی رہی ہے، پی ٹی آئی بھی رہی ہے، لیکن ایک چیز ہو گئی ہے، ایک چھاننی لگی ہے نا، پی ٹی آئی کی بی ٹیم جو تھی فوج کی نا، وہ نکل گئی ہوئی ہے، وہ فوج کے ساتھ چلی گئی ہوئی ہے، اب نہیں ہے. اچھا اچھا اب جو ہے نا، اب اگر کوئی سمجھے نا کہ میں لیڈر ہوں یا میں چیئرمین ہوں پارٹی کا، تو وہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے 14 بندوں کی لسٹ آئی تھی ایک سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ شامل ہوں گے. جی ہاں تو وہ ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے ورکر کے ٹویٹ سے، ان کے کھپ سے، ان کے سوشل میڈیا کے رولے سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب پرانے مطالعہ پاکستان کو ہم بھول جائیں، اب لوگوں کے پاس ہر انفارمیشن ہے، ہر چیز ہے. اگر میں یہ آپ والا صاحب، اگر میں یہ 14 بندوں کی جو لسٹ تھی جی وہ بھی کمپرومائز تھے لوگ؟ سر میں اس بات پہ نہیں، ابھی میں آپ کا کسی کے مطلب کہ وہ دلوں کی 14 بات بندوں کی جو لسٹ لیکن تھی، اگر وہ چلے جاتے، دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ایک لیڈر وہ تو چلے مائنس جاتے عمران خان ہو جاتا تو نا. مائنس عمران خان ہو جاتا، رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز رکی کس وجہ سے؟ صرف سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے نا. تو پھر لیڈر کون ہوئے؟ لیڈر عمران خان ہے یا جو باہر لوگ ایک ایک بندہ ہے؟ اگر عمران خان اپنے ورڈنگ سے یا اپنے سٹینڈ سے ہٹے گا تو عمران خان کو چھوڑ جائیں گے لوگ اب نیا مطالعہ پاکستان پڑھ چکے ہیں، نئی انفارمیشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مل جائے، ہماری حکومتیں مل جائیں، ہماری حکومتیں اکٹھی ہو جائیں اور ہمارے بلوچستان کے اور یہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کسی صورت میں ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، میں کہتا ہوں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، اسمبلی میں ہو جائیں، نہ بلوچستان کے حالات خراب ہوں گے. بلوچستان کے اگر 90% حالات خراب ہیں تو اس وقت کشمیر کے 88% خراب ہیں، گلگت بلتستان کے 80% خراب ہیں، کے پی کے 89% خراب ہے. پنجاب سندھ کے حالات کی تو آپ بات ہی نہ کریں، جہاں جو سسٹم چل رہا ہے، جہاں ہمارے لیے وہ آزاد ملک کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہمیں اور یہ کسی لیڈر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب یہ عوام کا مطالبہ ہے. لیکن طاہر صاحب بات یہ ہے کہ موجودہ جو وزراء ہیں، بالکل ایون پرائم منسٹر آف پاکستان بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعفر ٹرین کے حادثے کے بعد، ایک تو عمران خان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے علیحدگی پسندوں کے ساتھ، شر پسندوں کے ساتھ بلوچستان میں آپ کی جماعت کھڑی ہے. آپ کا ٹیک چاہوں گا. سر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بولنے پہ پابندی ہے، اسے ملنے پہ پابندی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس سے مل کے آتا ہے تو وہ میڈیا میں بات نہیں کر سکتا. یہ تو کل پرسوں ڈیسیژن آیا سر ٹھیک ہے نا. اس کی وہ کیا کنڈمنیشن کرتے کیا نہیں کرتے، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، یہ ہر پاکستانی نے کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو ہو رہے ہیں، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، اس میں ہمیں سوچنے والی چیز یہ ہے کہ ہماری ان کی وجوہات کیا ہیں. یہ وہاں کے عام لوگوں کی مسئلے ہیں، یہ عام لوگوں کے. اب جتنے عام لوگ ہیں گاؤں کے، دیہاتوں کے، وہ آن بورڈ کرنے ہیں. اب میں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، وہ آن بورڈ ہوں گے، مسئلہ حل ہوگا. یہ سارے لیڈر آن بورڈ ہو جائیں، کوئی فرق نہیں رہے. طاہر والا صاحب، عمران خان آپ صاحب کی سمجھتے ہیں، میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ چاروں صوبوں کو، ان پہ ایک بندے پہ جو لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ عمران خان ہے. اگر باہر آتے اچھا سپوز اگر باہر آ جائیں، آپ یہی بات جو کر رہے ہیں، جی آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی. سپوز گورنمنٹ ان کو اگر رہا کر دیتی ہے، جی کیونکہ آج کے جو بیانات ہیں رانا ثناء اللہ کے اور وہ جو طلال چودھری صاحب کے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو زبردستی اندر رکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہاں پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ سر عمران خان جو ہے نا، وہ قوم ایک بندہ جس پہ یقین کر سکتی ہے. اس کا 8 فروری کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس بندے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ گوبھی پہ ہو یا بینگن پہ ہو، یہ چھکڑے پہ ہو یا گدھے کے نشان پہ ہو، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں. ایک بندے پہ قوم اعتماد کر رہی ہے، آپ اس کو آزمائیں. اس کو ہرگز پرائم منسٹر نہیں بنے گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ پرائم منسٹرشپ کے لیے تو عمران خان، مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو شاید وہ انکار ہی کر دیں. یہ سیٹ اس کے لیے بہت چھوٹی ہو گئی ہے، وہ بہت بڑے لیڈر ہو گئے. اب اس وقت عمران خان کا جو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پاکستان بچانے کا ہے. پاکستان کیسے بچے گا؟ ایک بندہ بچا سکتا اور وہ ایک اور وہ عمران خان. اس کو رہا کر دیں تو یہاں پر سارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بالکل رہا نہ کریں. اس کے کیس چلائیں فری اینڈ فیئر اوپن کورٹ میں. اس کو اوپن کورٹ میں کیس چلائیں تاکہ فاروق، وہ کیا نام ہے، ناصور، وہ جو ثاقب ناصور، اس کو چیف جسٹس بنا. لوگوں کا اعتماد وہی ہے، موجودہ بھی ویسا ہی ہے. سر لوگوں کا یہ اعتماد ہونا کہ مجھے اس ہائی کورٹ پہ اعتماد ہے، اس پہ میرے پہ زیادتی ہوگی. آپ مجھے یہ دیکھ لیں، میں کوئی تقریباً 2.5 سال سے کبھی کدھر بھاگتا پھر رہا ہوں، میرے کاروبار ختم ہو گئے ہیں. میں کل اپنے گاؤں گیا ہوں،
صرف راشن تقسیم کرنے ہوتے ہیں یا میں نے ملنا ہوتا ہے یا قبرستان جانا ہوتا ہے, 2 دفعہ پولیس آ گئی, مجھے بھاگ کے آنا پڑا. اب ہم رہ نہیں سکتے, بالکل گھر سے اٹھائے جاتے آپ ہیں. غیر معمولی حالات میں پاکستان میں رہ اب رہے یہ ہیں. بتائیں نا کہ میری پاکستان سے محبت, اب مجھے خود بتا دیں, سارے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حلفاً کہہ دیں کہ پاکستان انڈیا سے میچ ہارا, پاکستان یہ ٹورنامنٹ ہارا, پاکستان ٹورنامنٹ سے باہر آ گیا, کیا اتنا دکھ ہوا قوم کو جتنا پہلے ہوتا تھا؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا. یہ سارے سوچ رہے ہیں جی عمران خان کو اندر رکھ رہے ہیں, ہمارے 4 سال رہ جائیں, ہماری کوڑے کے ڈرموں پہ تصویریں لگ جائیں, ہماری یہ ہو جائیں. کچھ نہیں یہ ہوتا. تو سلسلہ پرانا چل رہا ہے جی. یہ آرگینک چیزیں ہیں, ملک کو بچائیں, ملک کے لیے سارے اکٹھے ہوں, ایک ایجنڈے پہ کہ جی ملک بچانا ہے. فارورڈ جی. بڑی صاحب آپ کی اوپینین چاہوں گا, کیونکہ جو والد صاحب بات کر رہے تھے, میرے خیال میں یہ میرے مائنڈ میں بھی بات آتی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی ایسا بڑا جو لیڈر ہے اس کی ضرورت ہے کہ جو چاروں صوبوں کو زنجیر بنا سکے. 18ویں ترمیم کے بعد جو اپنے اپنے گھر بنا لیے, اپنے اپنے مفادات, جیسے پیپلز پارٹی نے اس وقت تماشا لگایا ہوا ہے کہ نہریں نہیں نکالنے دوں گا. اور آئی ایم سوری ٹو سے, کیونکہ میں ایز اے جرنلسٹ سچ کہوں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے, جو کسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہوتی تھی, آج وہ بونا جو ہے قیادت ہے ان کی, اور ان کی گورنمنٹ بھی بلوچستان میں ہوتے ہوئے میرے خیال میں قصوروار بھی ان کی گورنمنٹ ہے. آپ بتائیے کہ قومی اور سیاسی اتفاق رائے کے بغیر کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے؟ کیونکہ فورن میڈیا, سوشل میڈیا کی بات نہیں میں کر رہا, فورن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے. اور جیسے ابھی پاشا صاحب نے بھی بات کی کہ یہ دہشت گردی سے آگے بات نکل گئی ہے, اور علیحدگی کی جو بات ہو رہی ہے وہ بہت الارمنگ ہے. آپ کا ٹیک پلیز. شکریہ کاشف صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. 4-5 سوال آپ نے ٹائم بھی اتنا دوں گا نہیں جی, آپ دیے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے نا, اور بڑے ہی کریٹیکل غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے انفارچونیٹلی. لیکن ایز اے گیسٹ آئی ریٹ یو ویری ہائی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ پارٹی کے مفادات سے بالاتر ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, پارٹی کے مفادات بھی ہمیں بالکل عزیز ہیں, لیکن بطور پاکستانی شہری بھی تو ہم ہیں نا, تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ, اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں جو پاکستان کا سوچتی ہے, جو پاکستان کھپے کی بات کرتی ہے. مشکل حالات میں, بدترین حالات میں اگر کسی نے پاکستان کھپے کی بات کی ہے تو عملی طور پہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر حالات کے باوجود, تمام تر ریاستی جبر کے باوجود, تشدد کے باوجود, جس کا میرے دوست میرے بھائی بھی ذکر کر رہے ہیں, کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حالات سے منہ نہیں موڑا, حالات کا مقابلہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت اور انسانیت جو ہے, انسانی حقوق جو ہے, اس کی پاسداری کے لیے کچھ بہتر کام کیا جا سکے. جہاں تک بات آپ کر رہے تھے بلوچستان کی, نہیں بالکل بولتی ہے, آج بھی بولتی ہے. ٹھیک ہے, محترمہ جیسے پائے کے لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن محترمہ جیسے لیڈر کیسے پیدا ہوئے تھے؟ کچھ دنوں میں تو پیدا نہیں ہو گئے تھے, اور پھر آپ کے اداروں نے خود ہی اس کو ضائع کیا نا. آج پوری قوم روتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے. پھر بے نظیر صاحب آئیں تو اس کو ایک وقت آیا کہ آپ نے مطلب سٹیٹ مطلب کے لیے اس کو ٹیررسٹ کے طور پہ مطلب آپ نے غدار وطن تک کا لقب دے دیا بدقسمتی سے. آج ان کے جانے کے بعد آج آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ ہی مطلب زرداری صاحب کی بھی تعریف کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کریں گے. آج پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے بھی تو انہوں نے معافی مانگ لی نا, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عملی فتح ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کی فتح ہے. جو گند بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے کیا تھا, I was student of گورنمنٹ کالج لاہور, میں آج تک وہ نہیں بھولا ہوں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کیسی معافی تھی کہ آپ نے قبول بھی کر دیا. جمہوریت بہترین انتقام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں عامریت ختم کر کے جمہوریت لگانا چاہتی ہے اس ملک کے ہر شعبے میں. دیکھیں پرووائڈڈ کہ اصل جمہوریت ہو, نہیں جمہوریت قائم ہوگی تو یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی. عامریت تھی تو یہ بات نہیں. باقی اب بلوچستان کی بات کر رہے تھے, لیکن بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوں, ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے, اور ہمیں قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جو یہ حالات پورے پاکستان میں, بلوچستان اکیلے میں صرف نہیں ہے, یہ پنجاب میں بھی بدامنی موجود ہے, یہ سرحد اور بلوچستان میں بھی ہے, جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ
جو ہے وہ فرق گزاشت نہیں چھوڑ رہی، لیکن ہم پاکستانی شہری، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں اس چیز کو نہیں سمجھ رہی کہ ہمیں متحد ہو کر پاکستان کو بہتر بنانا ہوگا. آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ دنوں اپنی یہ بات دہرائی کہ حکومت پاکستان کو دوبارہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے تاکہ جو معاملات آج انہوں نے کہا کہ جی اجلاس میں مکمل نہیں ہو سکے تو اس کو مطلب بہتر میرا اگلا کیا کوسچن جائے. بھی ہے، آپ نے بات کر دی، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنا رول بھی پلے کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے گورنمنٹ کو کہا جی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس تو پارلیمنٹ کی جماعتیں ہی کریں گی نا، جماعتوں اور کا اے پی سی اجتماع. جب آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہماری پارلیمنٹ سے باہر کی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اچھا مجھے میں ایک چھوٹی سی بات مکمل کر لوں. میرے بھائی بات کر رہے تھے والا صاحب بھی اور پاشا صاحب بھی بلوچستان کے حالات کے حوالے سے لیڈرشپ کی. آپ نے ذکر کیا مینگل صاحب کا اور سرداروں کا. بھائی جان میری بات یہ ہے کہ ان سرداروں نے ہی تو پاکستان کو بلوچستان کا بیڑا غرق کیا ہے. 70 سال سے جتنے حکومت مطلب میں مفادات پر ان کو دیے گئے ہیں سرداروں کو، وہ انہوں نے آگے عوام تک منتقل نہیں کیے. ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سونے میں ہی پیدا ہوئے تھے اور سونے میں ہی مر جائیں گے، جبکہ عوام کو انہوں نے ڈیلیوری کچھ نہیں کیا. آج سوشل میڈیا ہو یا پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے نوجوان ان لٹیروں کو سمجھ چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سردار ہو یا وڈیرے ہوں، دیکھیں پاکستان ان جب سے بنا جان چھڑانی پڑے گی. سن لیجئے، ان سرداروں کے ساتھ ہی ڈیل کر کے قائد اعظم نے ان کو پاکستان میں شامل کیا تھا بلوچستان کو. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ سر وہ مجبوری تھی، ایک وقت کی مجبوری تھی. آج وقت بدل چکا ہے، تو ریاستوں میں آج مجبوریاں وقت تو بدل نہیں چکا جاتی ہے. ہیں. صرف کلات نے ایک جو ہے آپ دیکھیں اس کے جو خان اف کلات کے بھائی عبد الکریم تھے، انہوں نے ہی صرف بغاوت کی تھی نا، باقی تو کہیں سے بغاوت نہیں تھی، سب پاکستان کے حق میں تھے. آپ نے وہ تو تو اس کے بعد پھر نواب شروع ہوا. دیکھیں، آپ نے تو نواب آف بہاولپور کو مجبور کر دیا کہ وہ سرنڈر کر دے، یہاں پہ چھوڑیں اس بات نہیں کو. نواب بہاولپور نے سلنڈر نہیں کیا تھا، نواب بہاولپور نے دل کے ساتھ کیا تھا سب کچھ. چونکہ میرا تعلق بہاولپور سے ہے، میں نوابوں کو، بہاولپور کی ریاست کو اور اس خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں. ان کے ساتھ ہم نے اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، سیاست کی ہے، کام کی ہے. میں خیر آگے چلیں، ایک سوال کا مختصر جواب دے دیجئے. بلاول بھٹو نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش آج بات کی ہے اور انہوں نے میڈیٹر کا کام کرنے کی بھی بات کی ہے. اول تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا موجودہ پرائم منسٹر کے لیے. دس از مائی اوپینین. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی شمولیت کے بغیر کوئی اے پی سی کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب اے پی سی کی بات آتی ہے تو پھر اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں بھائی صاحب، بلاول بھٹو نے کہا جی سیاسی جماعتوں کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے. میرے کو بڑا اچھا ان کی یہ بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی شمولیت کے بغیر اے پی سی کو کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا موجودہ جو حکمران ہیں، جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، اس کو گوارا ہوگا؟ کیونکہ جیسے ہی بلاول بھٹو نے آج یہ بیان دیا تو ساتھ میں ہی طلال چودھری کے بھی بیان آ گیا، رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آ گیا کہ 9 مئی کی معافی مانگے عمران خان، پھر ان کو نرمی ہو سکتی ہے. اور طلال چودھری نے کہا، نئے وزیر بنے ہیں نا جی مملکت، انہوں نے کہا جی معافی مانگ کے بھی جو ہے ان کو معافی نہیں ملے گی، سزا ان کو پوری. اور ایک اور کوسچن بھی اس کے ساتھ ہے کہ ابھی 23 مارچ کو جو ایوارڈز دیے گئے، کیا بلوچستان میں کوئی دانشور یا قومی جو بڑی شخصیت نہیں تھی جس کو قومی ایوارڈ دیا جا سکتا؟ چلے تھوڑا سا ان کے دکھوں پہ پھاہ رکھا جا سکتا. جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی تو انہوں نے بڑی معقول بات کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور بلاول بھٹو صاحب جو لائن لے رہے ہیں وہ ایک مناسب، معتدل اور ایک اچھی لائن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تائید حاصل ہے زرداری صاحب کی؟ کیونکہ وہ کئی دفعہ پہلے بھی ایسی بات کرتے رہے، اس کو سنپ کر دیا گیا. اب میری فیلنگ یہ ہے کہ اب دور جو ہے وہ زرداری صاحب کا نہیں ہے. زرداری صاحب اپنی صحت اور اس کے حوالے سے اب اتنے نہیں رہے. تو اب آپ ان کی سپیچ سن کے کہہ رہے ہیں 23 مارچ نارملی اب دیکھیں اگلی نسل جو ہے، اگلی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، بہرحال وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، تو وہ ایک ان کے اور بھی بہت سارے بیانات. انسائیڈرز کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بلاول سے زیادہ آصفہ میں انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ لیڈ کریں. چلیں دیکھیں، یہ تو پارٹی کا مسئلہ ہے. تو جو ابھی فی الحال تو پارٹی کا جو چہرہ ہے، وہ جو نیا چہرہ ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہے، اور وہ اچھا نظر آ رہا ہے. وہ بہتر انداز میں متوازن اور معتدل پولیٹیشین کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. اور انہوں نے تھینک یو سر، تھینک یو، بڑی مہربانی. انہوں نے جو تجویز دی ہے وہ
بڑی معقول ہے. اور آپ نے ذکر کیا جن دو رہنماؤں کا, تو میں ان میں سے ایک کی ایک بھی گفتگو سن کے آ رہا ہوں, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, رانا ثناءاللہ صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ منائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اب اگلی بات کہ کیا عمران, لیکن وہ طلال چودھری نے دوسری نہیں طلال چودھری تو کاؤنٹ فور نہیں کرتے نا. نہیں, وہ وزیر مملکت ہے. نہیں سر نہیں, دیکھیں پارٹیاں جو ہیں ان میں مثلا نون لیگ کا جو ہے بیان, طلال چودھری کا بیان جو ہے وہ پارٹی کی وہ نہیں سمجھی جائے میں گی. وہ بالکل وہ جملہ نہیں دہراؤں گا جو میرے سامنے بھی چودھری پرویز لائی صاحب نے مطلب ان کے بارے میں کہا تھا, کیونکہ یہ ہی یوزڈ ٹو بی ان کیو لیگ نا, آپ کو پتہ ہی جی, ہے. تو طلال چودھری صاحب تو اس لائن میں نہیں ہے, لیکن جو بات پارٹی کی سمجھی جا سکتی ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہو سکتے ہیں, وہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں, وہ رانا ثناءاللہ صاحب ہو سکتے ہیں. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے تو آپ کا مطلب کہ جو رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے وہ پارٹی پالیسی یا حکومتی پالیسی بیان سمجھا جائے. اچھا, مطلب میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی لائن ہی ہو, لیکن میرا کیونکہ کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات کر سکوں. لیکن جو آن دا فیس آف اٹ مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے اس کو نون لیگ کے پاس ماننے کے علاوہ شاید کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. اب آئے عمران خان صاحب کی, اے پی سی ہو, ایکس وائی زیڈ ہو, پی کیو آر ہو, کوئی آپ بلا لیں چیز جو سیاسی استحکام کے لیے ہو, عمران خان صاحب اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے. میں یہ ایک پاکستان کی سیاست کے طالب علم کے طور پہ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ عمران خان صاحب پاکستان کی کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر شریک نہیں ہوں گے جس کا مقصد پاکستان میں سیاسی استحکام ہو. اس لیے اے پی سی ہو, پی کیو آر ہو, ایکس وائی زیڈ ہو. آپ ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجئے جی, کہ آپ کا مطلب ہے کہ اس میں عمران خان جو ہیں وہ نہیں ہوں گے یا پھر حکومت شامل نہیں کرے گی؟ نہیں, حکومت کے لیے تو ان کی شمولیت باعث سے فخر ہوگی, انٹرنیشنلی بھی ان کے لیے تو فائدہ مند ہے. وہ تو چاہیں گے کہ یہ شامل ہو جائیں, تو پھر شامل نہیں ہوں گے. وہ عمران خان کبھی شامل نہیں ہوں گے. ان کی گریوینس دور کر دینا. نہیں, کوئی گریوینس نہیں ہے ان کا اس وقت. سیاست در میں ہی ہوئی نا سر, میری اگر اجازت دیں, اس وقت اگر کوئی کامیاب سیاستدان ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں, کیونکہ وہ اپنی پالیسی پر, وہ اپنے جس کام پر وہ مامور کیے گئے ہیں وہ کام بہترین طریقے سے جیل میں ہونے کے باوجود وہ سارا انجام دے رہے ہیں. وہ کیا کام ہے جی؟ کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنے نہیں دینا. ان کا مینڈیٹ وہ کہتے ہیں واپس دے دینا. اب ان کا مینڈیٹ ہی یہ ہے. جی, میں ہوں اگر, یعنی وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ. اچھا, یہ مجھے بتا دیجئے, عمران نہیں تو پاکستان نہیں. آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاش صاحب, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف تو احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے بلوچستان کی, ان کے دکھ ہیں, ان کی گریوینس ہے, اور دوسری طرف ہم جو ہے ریوڑیوں کی طرح اپنے قومی ایوارڈ بانٹتے ہیں, تو اس میں سے بلوچستان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا. بہت پیارا آپ نے سوال کیا. اس کو یار دیکھو بندوں کو, آپ ہمیشہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, کیونکہ آپ بڑے سوچ سمجھ کے سوال کرتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کی یہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے تھی. فارچونیٹلی اس وقت ہمارے حکمرانوں کا تعلق پنجاب سے ہے, تو پنجاب بڑا بھائی ہے ویسے بھی, اور حکمران ہونے کی وجہ سے مزید ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے. اس وقت تمام جو ایوارڈ ہونے چاہیے تھے وہ سارے ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کو دینے چاہیے تھے, تمام ایوارڈ جو محب وطن ہے. وہ ظاہر ہے بلوچ, میں جب بلوچ عوام کہتا ہوں تو بلوچستان میں اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو پاکستان, آئین پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, لیکن ان کی محرومیاں ہیں جن کا وہ اظہار کرتے ہیں. یہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہیں, لیکن آپ مطلب اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ جو حکمران ہے وہ واقعی حکومت ہے یا ہماری لیڈرشپ ہے, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار ٹھیک ہے. یہ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب ہونے کے ناطے, پنجابی حکمران ہونے کے ناطے, بڑا بھائی ہونے کے ناطے ان کو چاہیے تھا کہ تمام ایوارڈ بلوچوں کو دیتے تاکہ ان کی تالیف قلب ہوتی, اور جو وہاں پر بلوچستان کے اندر جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, ان کی محرومیوں کا ازالہ ہوتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں, بلوچستان کے عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ
محبت کرتی ہے, آنے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن ہمیں ان کے ساتھ دست شفقت نہیں بڑھایا. اور اس میں سمجھتا ہوں جو کرمنل ایکٹ ہے وہ سیاستدانوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے. اور ہماری فوج جو کچھ کر رہی ہے, فوج کو یہی کچھ کرنا چاہیے کہ ان کو جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ نپٹنا چاہیے. اور تالیف قلب کا کام جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے, جو سیاستدانوں نے چھوڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ایک مجرمانہ ایکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بلوچستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کو دیا جاتا ایوارڈ, میں کہتا ہوں کہ تمام ایوارڈ جو ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کو دینے چاہیے تھے تاکہ وہ تالیف قلب کے ذریعے پاکستان کے ساتھ زیادہ قوت کے ساتھ جڑے. جی والا صاحب, ایک تو بلاول بھٹو زرداری نے آج جو ہے قومی سیاسی جماعتوں کا اکٹھ کرنے کی بات کی, اے پی سی کی بات وہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے آپشن دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی میں ایز اے میڈیٹر جو ہے تحریک انصاف کے اور آپ کے درمیان میں جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درد دل کے ساتھ دیا گیا یا اس میں کوئی سیاست ہے, یا اور پھر بانی تحریک انصاف عمران خان کی شمولیت کے بغیر کوئی اے پی سی کامیاب ہو سکے گی؟ کیونکہ یہ تو پاشا صاحب تو ان کی اوپینین یہ ہے کہ جی وہ تو ظاہر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ کا ٹیک اس پہ چاہیے, اور پھر آخر میں اس پہ بھی ٹیک دے دیجیے گا کہ قومی ایوارڈز جو ہیں جو ہم نے یہاں بانٹے, جن کو ہم سب ایز اے پاکستانی کرٹیسائز کرتے ہیں, ناٹ اونلی جرنلسٹ, لیکن ایسے لوگوں کو دے دیے جن کو ہم نے صحافت میں دیکھا ہی نہیں ہے, لیکن ان کو دے دیے گئے. آپ کا ٹیک؟ سر پہلے تو میں بلاول صاحب کی جو تھی اس میں کہ جی پہلے تو یہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی نہیں ہوگی, پھر بعد میں کہ بغیر وداؤٹ پی ٹی آئی ہم کریں گے, پھر آ گیا کہ شاید اس کو میں بیچ میں اس میں شامل ہو کے تو ان کو کراؤں گا. میں بار بار یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ میرا گھر تھا, اس گھر کے اوپر جو ہے ایک قبضہ کر دیا گیا ہے. اب اس قبضے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سارے گھر میں باتھ روم یا ایک نیا دروازہ کھولنا ہے, نئی کھڑکی لگانی ہے, سارے مل جائیں دیکھ لیں ہوا کے لیے, یہ کھڑکی نہیں لگنے دے رہے. بھئی آپ گھر چھوڑیں, گھر سے مراد میری عوام ہے. جی میں سمجھ گیا. عوام جو ہے یہ آئے گی عمران خان کے ساتھ نہیں, عوام نظریے کے ساتھ ہے, اور یہ عوام عمران خان پہ ٹرسٹ کر رہی ہے, لاسٹ ٹرسٹ. آپ کی اس بات سے تو میں یہ مطلب لوں کہ پہلے یہ ریزائن کرے موجودہ حکومت. ایگزیکٹلی, اور ان کو رہا کریں انکنڈیشنلی. بات کرنے نہیں جی بالکل نہیں رہا کریں. ہم یہ چیز جو ہے نا عمران خان یا اس چیز پہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے کہ قانون اپنا راستہ بنائے لیکن انصاف ہو, اوپن کورٹس ہو, انصاف ہو, اور اس میں وہ رہا ہوتا ہے رہا ہو, وہ اس کو سزا ہوتی ہے وہ سزا ہو. والا صاحب مقصد کیا ہے؟ والا صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, آرمی چیف آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, آپ کے لیڈر عمران خان صاحب, ایون آصف علی زرداری صاحب, یہ سب رول آف لا کی بات کرتے ہیں. سر تو پھر رول آف لا گیا کدھر؟ سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا یہ عوامی مینڈیٹ والے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر تو مینڈیٹ ہے تو اس سے عمران خان کو بات کرنا چاہیے. اگر یہ قبضہ گروپ ہے تو پھر عمران خان کیوں بات کرے؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے عمران خان ان کی یہ آپشن وہ دے رہے ہیں تو ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ بالکل نہیں ملانا چاہیے. اس کی ریزن یہ دیکھیں, ان دی انٹرسٹ آف پاکستان, میں کہہ رہا ہوں پارٹی کے انٹرسٹ میں بات نہیں کر رہا. وہ کس لیے کیسے پاکستان کا اس میں انٹرسٹ ہے کہ اس وقت اس کو ہٹا کے عمران خان کو لانا مسئلے کا حل نہیں ہے. اس وقت اس حکومت کو جتنی جلدی گھر بھیجا جائے, ایک اچھے ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ ان کی حکومت آئے, وہ آ کے پوری ریفارمز لائیں جو لوگ چاہتے ہیں, جو عوام چاہتی ہے, جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور 8 مہینے بعد کی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. والا صاحب 2 صوبے بظاہر ہمارے جو ہے نا وہاں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, معاشی تباہی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. چاہے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم نے معاشی جو ہے معاملات حل کر لیے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز آر ڈفرنٹ. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مطلب وہ جو انہوں نے ریلیف دینا تھا عالمی منڈی میں تیل کا, انہوں نے کہا تھا جی ہم اس میں ریلیف نہیں دے رہے, الیکٹریسٹی کے جو ہے ہم بل 23 مارچ کو کم کریں گے. وہ اس میں بھی ناکام ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. ایسے میں آپ جب قومی حکومت کی بات کرتے ہیں سر, قومی حکومت کی میں ہرگز بات نہیں کر رہا. ٹیکنوکریٹس کی وہ قومی ہوگی. ٹیکنوکریٹ ایک ایسے ہیں سر, کچھ مشکل ڈیسیژن ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں لینے ہیں, اور اس وقت 2 سال سے مشکل فیصلے تو کر رہے ہیں سر, نہیں کر رہے نا. کہ بہت جگہ اگر وہ ٹائم پہ کیے ہوتے, کچھ کیا ہوتا تو شاید. والا صاحب عوام جو ہے
जमीन चाटने पर, मिट्टी चाटने पर मजबूर हो गए। वो मजबूर बूट चाटने की वजह से हुई है, ना कि वो इन हरकतों की वजह से हुई है। वो डिफरेंट है, उसकी कॉज ये है, इस वक्त एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं लाना चाहते, ना लाएं, एक इलेक्शन अनाउंस करें, मुल्क में रिफॉर्म लाएं सारे बैठ के, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, अवाम के नुमाइंदे आ जाएंगे। जब वो अवाम असम्बलियों में आ जाएगी, वो जमातें बैठेंगी, वो बात करेंगी। एक बंदा जीता हारा है नवाज शरीफ लाहौर से 40,000 वोटों से आ रहा है, अब उसको वो बैठ के डील कर रहा है, भी वो यास्मीन राशिद से डील करे, अवाम उसके साथ है, अवाम उसके साथ नहीं है, तो वो डील है उसके साथ तो होनी ये है। ऑफर फिर ना ही समझिए जी। नहीं, मैंने वो- जो कहा, आपको सर, समझ नहीं आई। आपने गलत कहा है। आपने कहा था कि पाकिस्तान में वो अमन नहीं लाना है, इमरान खान इसको मान जाएगा, अवाम नहीं मानेगी। आपने अभी मैंने अच्छा, आपका लीडर का मतलब मौक़िफ़ ये है कि ये रिगिंग के थ्रू आए हैं, अवाम के मैंडेट को बुलडोज करके आए हैं। वही अवाम का फैसला करे, अब वही हो। अवाम का फैसला, इसलिए इनसे हाथ नहीं मिलाना। अवाम का फैसला, अवाम वाली जो लोग आए हैं, अवाम मैंने के बूटों नुमाइंदे वालों से हैं। ही बात कर रही है। नहीं, बूटों वाले और कौन करेगा ये इलेक्शन, किसने कराए हैं? तो सर ये बूटों वालों की बात वजह से बात है बैठे आपका, हुए ना। इमरान खान जो जेल में है तो अदालती फैसले के नतीजे में है बूटों ना। वालों की वजह से साहब, सेनेटर जेल में है अगर इमरान खान, तो किस अदालत ने फैसला किया है? मैं हल्फियन तो कौन सी अदालत आप चाहते हैं कि जो आके उसको फैसला करे? इमरान खान की जेबों में 26वीं तरमीम भी तो तुसी लेके आए। काशिफ साहब, मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बातें सुन के। एक तरफ तो आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी इमरान खान को बाहर बाहर ले आओ। बाहर लाने की बात आप कर रहे हैं। हुकूमत मैंने खाने में बाहर नहीं लाए। एक मिनट, अदालत ने उसको सजा दी है, आइन के मुताबिक वो जेल में है। भट्टी साहब, मैंने कब कहा? खान साहब, बात हो रही है, देखे ना, बलूचिस्तान की, और आप इमरान खान को लेके बैठ तो गए। जेल में है, आइन और कानून से उनको आप ही आजादी कर रहे मिलेगी हैं, तो बाहर आप ही नहीं कर रहे हैं। निकालेंगे। अब रही सिंपल से बात अब करें रहेगी ना। बलोचिस्तान की भी। बलोचिस्तान में भी अवाम जो है, उनके जो लीडर हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनको ऑन बोर्ड किया जाए। नाम लेने वाला कौन है नुमाइंदे उनके? आप नाम ले। सर, भारत बलोच है जिसकी इमरान खान बात करता है, सर, वो नुमाइंदा बलोचिस्तान की, क्या बातें आप करते हैं? इसने पंजाबियों को भारत बलोच है जी, मुसलमान मैंगल दिखा के मैंगल हलाकत है। ये क्या बात हुई? मैंगल है, भारत बलोच है, क्या बातें करते हैं आप? मैंगल पंजाबी लीडर की है। बात इमरान खान करता है। मुझे दुख नहीं है कि मेरे भाई वहां से भावलपुर से बड़ी भारत बलोच है, बातें क्या करते हैं आप? वो मर जाते हैं। बलोच भारत बलोच है। भावलपुर से तो इतना नहीं क्यों हुआ नहीं मजम्मत करते उनकी? कि पीपल्स हाँ साहब, आप बात करें, बिहार में डाल रही है। भारत बलोच है, बिहार में आवाम की और नुमाइंदा। भट्टी साहब, मुझे मेरा ब्रेक नजरिया देनी रखा है। पड़ जाएगी। देखें, एक एक करके बात करें। सर, नहर मेरे निकाल प्रोग्राम रही का है, मुद्दा ये वो नहीं नहीं है। बोल सके तो ये क्या बोलेंगे? वहां पूरे बावलपुर वाले, व्याड़ी वाले जाके वहां जुलूस निकाल रहे हैं नहर निकालने पे। फोटा देखिए, बात नहरें कर रहे हैं। निकालना, देखिए देखिए, बात सुने। सर, वो इकलाब नहरें- है, उसका उसका नुकसान उस भी पे किस- उनको चाहिए, जो कर रहे हैं अपने मुतालबात के लिए कर रहे हैं, वो कोई वाला नहीं- साहब 18वीं तरमीम इसीलिए की गई थी। अल्टीमेटली तो ये तरमीम अगर हम 70-71 में कर देते, जैसे मुजीब मांगता था, ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मान। ठीक है ना जी, तो वो अगर उस वक्त करता है हमारा बच जाता। लेकिन ये 18वीं तरमीम कंप्रोमाइज्ड है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वफाक को कमजोर किया। मुझे भट्टी साहब ये बताइएगा, ये तो आपकी जो तजवीज़ है, क्योंकि आज बिलावल जरदारी इलेक्शन कैंपेन से लेके अभी तक 2 साल में जो उनके बयानात थे, उसके बाद उनकी पॉलिटिकल जो मैं समझता हूँ रेटिंग कम हो गई, क्योंकि वो थोड़ा सा इनके खिलाफ बोलते हैं मौजूदा हुकूमत के, और फिर वो जो है चुप कर जाते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि APC हमने बड़ा, जो 70s में भी हुई, 60s में भी हुई, क्यों भाई साहब, लेकिन उसमें जाहिर है कि मुजीब को भी लाया गया था जी, गो के उसमें यूब खान ने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन वो आया था। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान की लार्जेस्ट जो पार्टी है उसके हेड को आप ना लेके आए? हम उसके मुकदमात की बात नहीं कर रहे, जो जुडिशल इस वक्त हो रहा है मामला, तो उसकी भी नहीं बात कर रहे। लेकिन अगर बलूचिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो मेरे ख्याल में जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है और जो पॉपुलर लीडर है, उसको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आपकी बात को अगर मान लिया जाए कि खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, तो मुझे ये बताइए कि उन पॉपुलर लीडर साहब ने 12 साल से विराजमान है, उनकी हुकूमत के अफराद, जो पार्टी के अफराद KPK में,
वहां पर क्या तरक्की अच्छा, की ये है, बात वहां करेंगे पर तो क्या अमन कायम सुन किया लीजिए। है, और बलोचिस्तान वाहिद में जो ये दफा मौजूद हुकूमत थी, में आई है, ठीक ना, वाहिद उस पाकिस्तान वक्त की क्या था पार्टी है, उनके पास, 3 दफा उन्होंने क्या क्या किया, ट्रिपल सीटों के साथ आई है। कीता की है, ये लोग जानते हैं, कितने लोगों लुटिया का- लुटिएगा, बट कितने साहब, क्या ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है मतलब हम टाइम जो ज़ाया 3 कर रहे हैं, देखें जो व्यूअर्स 3 को भी दफा समझ भी आनी हुकूमत में आई चाहिए है, ना। दूसरी अगर आप ये पार्टी बात को करेंगे तो एक के तो फिर बाद आपकी दूसरी बारी नहीं बलूचिस्तान दी। की हुकूमत का भी तो फेलियर है ना इस वक्त, तो बिला शिरकत गैर इतने अरसे के बाद पीपल्स पार्टी की माइनॉरिटी की छोटी सी हुकूमत वहां पे बरसरे इक़्तिदार आई है, वहां पर ख्वानदगी को बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रही है। अगर ये चीजें बेहतर हो गई, ये मंशूर तालीम तो और सेहत के 2008 में मसले भी हल हो सुना गए, था। नौजवान जो है सुन सामने लीजिए। आके, गरीब आवाम सामने आके, 2008 सरदारों और में भी बडेरों से आपकी जान छुट गई, जब तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। गिलानी वजीर आजम बना था, उसकी जो पहली स्टेटमेंट थी कौमी असम्बली में, आई स्टिल रिमेंबर, उसने कहा जी बलूचिस्तान को इतने फंड दे रहे हैं, हम बलूचिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता नहीं वो फंड किधर गए, कौन खा गया। बलूचिस्तान तो आज जल रहा है। देखे ना, वहां पर बलूचिस्तान वडेरे में तो और मैं सरदार ही रहूंगा। जीत कर एमपी एमएलए बनते हैं, ठीक है ना, उन्हीं की जेब में फंड गया बतौर एमपी और एमएलए और आप सेनेटर, वो खा गए। मेरी तो भट्टी साहब बलूचिस्तान तमाम के political- बलोचों से ये गुजारिश है और सुन कि मेरे लीजिए। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप मेहनत करो, जद्दोजहद करो, पाकिस्तान को मजबूत करो, लेकिन अपने में से consensus क़यादत क्यों नहीं लेकर होता? आओ, इन Political- वडेरे सरदारों और और भट्टी साहब सुन जगीरों से लीजिए, भी जान छुड़ाएं। फिर भी अगर सरदारों वडेरों को आप कहते हैं बुरा, तो तमाम पॉलिटिकल जमातें कंसेंसस क्यों नहीं करती कि इनको हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं रखना। और मोरसी वो सियासत से इख्तियार ही जान उनका है छुड़ाएं ना, जी। मोरूसी सियासत चल रही है जान पाकिस्तान में, वो मोरूसी उन्हीं के सियासत से कब्जे जान छुड़ाएं। कब्जे है उनका असल चीज़ है, सरदारों को और मोरसी वडेरों सियासत मुझे से पाशा जान साहब बताइएगा जी। कि मौलाना फजल रहमान और तरीके इंसाफ के दरमियान जो इत्तेहाद की बातचीत चल रही है, आज जो उनका एक मुतालबा सामने आया है, मौलाना की जमात ने कहा जी तरीके इंसाफ से इत्तेहाद को तहरीरी शक्ल में जो लाया जाए। आपका टेक इसके ऊपर, क्योंकि ईद के बाद उन्होंने कहा जी हमने प्रोटेस्ट भी करना है, साथ सर चलना मैं भी तो बड़े इस बारे में मुझे बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं है, मुताले की बुनियाद पर, फैक्ट्स ऑन ग्राउंड की बुनियाद पर, कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का जी, जी। इत्तेहाद हरगिज हरगिज नहीं होगा। होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि मौलाना फजल रहमान एक समझदार जीरक सियासतदान है, और इस वक्त वो अपोजिशन के मोस्ट पॉपुलर नुमाइंदे हैं। और आप देख लीजिए 26वीं तरमीम के वक्त मरकज और महवर तमाम सियासी सरगर्मियों का कौन थे? मौलाना फजल रहमान थे। अब भी अपोजिशन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? और तमाम अपोजिशन के लोग किसकी तरफ देखते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर स्टेक्स हैं। नहीं, पीडीएम के बनाने के बाद जो वादे किए थे नाराज तो वो है ना, उनसे भी नहीं। देखिए वो तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट जिबलत है वो ऐसी हरकतें करती रही है। उन्होंने देखें जिस तरह मौलाना फजल रहमान को जिक पहुंचाई है इलेक्शनों के अंदर, जिस तरह पीटीआई को जिक पहुंचाई है 8 फरवरी के इलेक्शनों के अंदर, उन्होंने उसी तरह नून लीग को भी जिक पहुंचाई है, नवाज शरीफ को हरवा कर ठीक है। तो वो उनका सारा सिस्टम चल रहा है। यानी कि मानते हैं कि जब गलत आए ने इन्होंने ना गल मैं करो। तो देखें, मैं अर्ज कर रहा हूं वाला साहब, जिस तरह इमरान खान साहब टाइम 2018 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद कभी भी पीटीआई और फजल रहमान साहब का इत्तेहाद नहीं होगा। हमारे साथ ये जो इमरान बात तमादी है आपके जी, दरमियान, बिल्कुल। हालांकि थोड़ा सा नहीं जी, नहीं, मैं नहीं काफी हद चाहता। तक हालात बेहतर हुए नहीं हैं जी, दोनों मैं जमातों नहीं में। चाहता कि ये हमारा कोई इत्तेहाद हो, रिटर्न हो। क्यों? रीजन इसका लेकिन इमरान खान भी क्यों चाहता है ये? हम ये चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद इस पे ना हो कि जी गंडापुर मजम्मत करे या गंडापुर मेरी जगह पे मुझे सीट दे, या मुझे जाके बलूचिस्तान सीटों का compromise। या वहां से जताती है मेरा हल्का मिले, मेरे बेटे को ओहदा मिले या फलाना मिले। नो, इस वक्त इमरान खान ये चाहता है कि मौलाना फजल रहमान, इमरान खान दोनों कोई रिटर्न मुआहदा ना करें, टीवी पे आए, आपके के चैनल में आए, वहां आके दोनों कहें कि हम पाकिस्तान के इसलिए कि रूल ऑफ लॉ और पब्लिक का कानून चलेगा, कोई और हुक्मरान नहीं होगा सिवाय पार्लियामेंट और अवाम के, ये बेहतर है। इसके ऊपर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे रिटर्न ना करे, अवाम के सामने आके बोले, जो हटेगा अवाम उसको गिरबान पकड़ेगी। इसके अलावा आप कहें ये लिख लें, बाद में ये खुद मुकर जाते हैं जी ये मेरे मकसद नहीं है। काशिफ साहब, डीसी मेरे और राले पाकपटन नहीं को है। हटा दिया गया था, बुजदार साहब और क्या मैं खातून है उनका नाम ले बार बार अच्छा नहीं लगता। सर, वो रूल ऑफ लॉ कहाँ था? जिसने किडनैप किया था ना, DCO वो को मतलब एमपी ये था ट्रांसफर पीपल्स बाद में पार्टी कर का दिया, जिंद पीपल्स से, पार्टी का काफी जिसने आ गया। एमपी किया था वो जी, पीपल्स बादशाह पार्टी का। को जाने दें, बादशाह। आप ऐसी बातें ना करें। अच्छा सर, बात यह है कि मुख्तसर बात। मैंने तो आपको बता दिया
کہ عمران خان صاحب تحریری طور پر بھی مقرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں, اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ کیڑی حدیث ہے کی ہے, وہ یو ٹرن سے آگے نکل چکے ہیں. میں نے کہا اب وہ بھی وی آئے, کہتے ہیں, ہماری بات سن لیں, اس کا عوام فیصلہ اور کرے گی. عوام کیا فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ عوام عمران خان کے کنٹرول میں ہے. ریاست پاکستان جن کے خلاف لڑ رہی ہے, ریاست کے دشمنوں کے خلاف, مارنگ بلوچ کے خلاف, انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. جی جی, عجیب باتیں کرتے ہیں. میں جو ان کے مسنگ پرسن ہے میں ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. ان کو کیوں نہیں کورٹ میں پیش کرتے بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد جب مجھے مسنگ کیا گیا تھا, مجھے پتا میرے بچوں پہ کیا گزری تھی. پی ٹی آئی اور تحریک سوری مولانا کی جماعت کا, دیکھیں اتحاد ہوتے رہتے ہیں, پہلے بھی انہوں نے اتحاد کیا تھا, ابھی بھی اگر وہ اتحاد کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ یہ مولانا ہی پی ڈی ایم کے سربراہ بنے تھے, تو عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے ٹوپل کی گئی تھی. تو یہ اتحاد تو بنتے رہتے ہیں, رجیم چینج کرنے کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستانی سیاست میں جمہوریت کا حصہ ہے. سر پاکستان بچانے کی اب بات کریں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی کی بات لاسٹ مت کوسچن ہے, کریں. بڑا امپورٹنٹ ہے, میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. پاکستان نہیں بچا. سر امریکی کانگریس میں مبینہ انسانی حقوق, عوامی مینڈیٹ اور حقوق کی پامالی وغیرہ پر جو ولسن کی جو ہے پابندی کی قرارداد پیش کر دی ہے, ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے, کیونکہ اس میں سفری پابندیاں بھی ہیں, اکاؤنٹس بھی سیل ہوں گے, اور اگر یہ پاس ہو جاتی ہے تو ہمارے جو مین لوگ ہیں, آپ سمجھ گئے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے, تو ان کے اوپر اگر امریکہ کی کانگریس پابندی لگائے گی تو یورپی یونین ڈیفینیٹلی اس کے اوپر لگا دے گی, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی جواب دوں گا. جی جی, مختصر جواب. اس وقت دریا کو کوزے میں بند اس کر دیں. وقت پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں مجھے کنورج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں افغانستان میں, اس لیے وہ تو ڈائریکٹ ہو گئے. جی نہیں ڈائریکٹ نہیں ہوں گے, وہ تو ڈائریکٹ ہو گئے. ہو گئے سر امریکہ کو اپنے افغانستان میں معاملات کو کرنے کے لیے جو فٹ پرنٹ درکار ہے, نہیں وہ تو اب دیکھیں نا, وہ تو قطر میں ہو رہا ہے سارا کچھ. سر وہ ڈائریکٹ ہو گئے, سر اپنا قیدی بھی لے گئے, اب ویسے تو ڈائیگرام بھی جگہ لے لی. سر ایک سیکنڈ, جو معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں اس وقت بھی تو ڈائریکٹ ہوئے تھے نا, تو ڈائریکٹ کس نے کروایا تھا؟ فیسیلیٹیٹر تھا نا. اللہ والا کرے, اب بھی اسی طرح قطر فیسیلیٹیٹر. جی فیسیلیٹیٹر تھا. پاکستان اب بھی امریکی معاملات کے لیے امریکہ کو ایک فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے, اور وہ پاکستان ہے. رائٹ, آپ کا ٹیک. سر میں اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو ہرگز یہ مت سمجھا جائے کہ یہ کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ کے لیے یہ قرارداد آ رہی ہے. اس کو ہر جماعت سیریس لے, ہر ادارہ سیریس لے. یہ آپ سوچیں کہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کی تقریباً ملتی جلتی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ ان میں ملتی جلتی سٹیٹمنٹ ہیں. یہ سارا ایشو جس کو ہم پی ٹی آئی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بجائے مجھے یہ بلوچوں کا رنگ زیادہ اس میں نظر آئے گا. یہ بلوچوں پہ آپ نے کہا انسانی حقوق کی بات امریکہ کے حوالے سے کہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہاں کے انسانی حقوق؟ سب سے بڑے وائلیٹر تو امریکہ صاحب آپ ہے. آپ نے افغانستان میں کیا کیا, آپ نے عراق میں کیا کیا, آپ نے غزہ میں کیا کیا؟ صاحب ون لائن آنسر چاہیے. بیسیکلی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے کمپیریزن پہ آ جاتے ہیں, امریکن جو مائٹ ہے اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا جی, ہم اس کو obey کرتے ہیں تمام حکمران بھی, دکھا کچھ رہے ہیں, کرنا کچھ چاہ رہے ہیں. ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے سب کو جاگنا پڑ چاہیے, پاکستان اس وقت بچانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ٹائم کی کمی آڑے آ گئی, ڈیبیٹ تو بہت اچھی ہو رہی تھی, جو تھوڑی سی تلخی ہوئی وہ میرے پروگرام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, لیکن جذبات جو ہیں تمام جو ہمارے دوست ہیں, کیونکہ دو تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے تھے, اور پاشا صاحب تو ویسے بھی خون گرم کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ابھی بس آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.